मैं सोचती कि ना जाने मेरी शादी के बाद मेरे साथ कैसा सलूक होगा। हालांकि मैं इतनी नेक और परहेजगार माँ की बेटी थी, मगर अभी तक मेरा रिश्ता नहीं आया था। शायद इस वजह से कि मेरी उम्र भी 25 साल हो चुकी थी। मैं अक्सर अपनी सहेलियों से शादी की बातें पूछती, तो मुझे अजीब सा एहसास होता कि मेरे साथ भी पहली रात ऐसा होगा। मेरा रंग भी हल्का सा सांवला था। कोई भी मुझसे शादी करने को या तो तैयार ना होता, और अगर कोई शादी की हामी भर भी देता तो अम्मा इनकार कर देती। मुझे अम्मा के इनकार की कोई वजह समझ ना आई, जबकि अम्मा ने पिछले ही महीने ये ऐलान किया था कि शादी वाले कमरे में जो भी लड़की जाएगी उसकी शादी हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। पिछली बार मेरी पड़ोसन और दोस्त सबीन जब इस कमरे में गई, और उसके अगले ही दिन सबीन की शादी हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सबीन कहाँ गई है। सबीन के बारे में सब लड़कियां एक दूसरे से पूछती, मगर उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह कहाँ ब्याही जा रही है। और यूं एक दिन हम सब लड़कियों को पता चला कि सबीन की शादी हो गई है। सब लड़कियां पूछती रह गई कि सबीन की शादी किससे हुई, मगर किसी को दुल्हा के बारे में नहीं पता था। सबीन अगले ही दिन गांव से दूर चली गई, और हम सब देखते रह गए। सबीन की किस्मत पर सभी लड़कियां रश कर रही थी, क्योंकि हमारे गांव का माहौल बहुत ज़्यादा घुटन चला था। यहाँ से निकलना तो किसी जन्नत से कम नहीं था। हमारे यहाँ मर्दों का राज था, औरतों को बोलने की भी हिम्मत ना होती। तभी यहाँ की ज़िंदगी किसी को दिलकश नहीं लगती थी। अलबत्ता मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ था। तभी मेरी एक सहेली हुमा, जो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी और साथ में मेरा मजाक उड़ाने में भी कोई कमी ना छोड़ती, एक दिन सब लड़कियों के सामने हंसकर बोली, तेरी माँ ने तो शादी वाला कमरा खोल रखा है, जहाँ पर जाते ही लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं। तो फिर वह तुझे क्यों इस शादी वाले कमरे में नहीं भेजती, ताकि कोई तुझे ब्याह कर ले जाए और तू इस गांव से दूर चली जाए। हुमा की ये बात मेरे दिल को लगी थी, क्योंकि मैं अम्मा की इस बात पर वाकई नालां थी। मैं सोचती कि माँ अगर चाहे तो वो मुझे भी इस कमरे में भेज सकती है, मेरी भी शादी हो जाए और मैं इस गांव से बाहर चली जाऊं। मगर मैंने अम्मा से जब ये बात की तो वह गुस्से से भड़क उठी। लगता था जैसे मैंने उनसे कोई गलत बात कह दी हो। अम्मा, तुम मुझे इस कमरे में क्यों नहीं भेजती? शायद मेरी भी शादी हो जाए और मैं इस गांव से दूर चली जाऊं। मैंने हुमा की बात दोहराई, तो अम्मा मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए मुझे खबरदार कहा कि आज तो तूने ये बात कर दी, दोबारा ये बात मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरा रंग सांवला था, उम्र 25 साल हो चुकी थी। अब मुझसे कौन शादी करता, जबकि मेरी माँ थी जैसे पूरे गांव की लड़कियों की शादी को फिक्र थी। पर मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं अम्मा से कुछ ना कहा और चुप साध ली, मगर दिल ही दिल में सोच लिया था कि इस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, जहाँ जाने के बाद लड़कियों की शादियाँ होती हैं। खैर, आज भी जुमेरात का दिन था, हर तरफ हंगामा सा था। औरतें और लड़कियां हमारे घर के बड़े हॉल में जमा थी। दादा अब एक तरफ बैठे हुए थे, उनकी आंखें होन अंगार हो रही थीं, जबकि मेरी माँ औरतों को दम डाल रही थी। थोड़ी देर बाद दादा अब्बा उठकर चले गए। अम्मा ने इशारे से खादमा को अपने पास बुलाया और उसे इशारा किया कि फलां लड़की को शादी वाले कमरे में ले जाओ। अम्मा के कहते ही खादमा उस औरत को, उसकी बेटी को शादी वाले कमरे में लेकर चली गई। 5 मिनट के बाद जब वो औरतें शादी वाले कमरे से बाहर आई, उनके चेहरे खिला रहे थे तो उनके चेहरे खिलखिला रहे थे, जबकि बेटी का चेहरा हया से गुलाबी होता जा रहा था। वो बेपनाह खूबसूरत लड़की थी। उसने किसी से बात नहीं की। शायद ये अम्मा की हदायत थी, या फिर उसने खुद ही हम सब या फिर उसने खुद हमसे बात नहीं की। बहरहाल वह हजूम से गुजर कर चली गई, और फिर वही हुआ जो अम्मा ने कहा था। अगले हफ्ते में उसकी शादी हो गई। मगर इस बार भी हैरत की बात यह थी कि उस शादी का पूरे गांव में किसी को पता न चला। इस बीन के बाद ये दूसरी लड़की थी, जिसकी शादी होने के बाद उसके दूल्हा को ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना। कि लड़की जिसका नाम नादिया था, शादी के बाद गांव से दूर चली गई, और हम फिर एक बार देखते रह गए। अब तो पूरे गांव में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि उल्फत के घर में जो कमरा है, वहां जाते ही दूसरे दिन उस लड़की की शादी हो जाती है। तभी दूर दूर से लड़कियां अम्मा के पास आने लगी, मगर अम्मा हर एक को उस कमरे में न भेजती, सिर्फ उसी लड़की को चुनकर भेजती जिससे वो अकेले में बातचीत करती। फिर न जाने क्या राज व न्याज की बातें होती, और तब अम्मा जाकर एक लड़की को उस कमरे में भेजती, और अगले ही हफ्ते उसकी शादी हो जाती। पिछली 4 शादियां होने के बाद अम्मा की अकीदत और अम्मा की शोहरत पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हर कोई उनसे अपनी बेटी के लिए दुआ करवाने आता, और कोई ख़ास लड़की
اگر ان کو اچھی لگتی تو وہ شادی والے کمرے میں بھیج دیتی۔ بہرحال اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہما کی بات کا جواب دے کر رہوں گی اور اس کمرے میں جا کر اپنی شادی کی امید تو خود کو دلا کر رہوں گی۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اماں کو دھوکہ دینا تھا، انہیں راستے سے ہٹانا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس کمرے تک نہیں جانا۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور ان کو یہ محسوس کروایا کہ میں اس کمرے تک جانا نہیں چاہتی۔ لیکن بات دراصل یہ تھی کہ اماں ہر وقت اس کمرے کے آگے بیٹھی عورتوں کو دم دیتی رہتی، اس وجہ سے میں ان کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ خادمہ جو اماں کی خاص خادمہ تھی، وہ بھی انہی کی بات پر اور ہدایت پر عمل کرتی، میری کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی۔ مجھے ان دنوں کی نظروں سے چھپ کر اس کمرے میں جانا تھا، لیکن یہ بات میں ارم سے چھپا نہیں سکی۔ ارم میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس کے ساتھ بچپن سے کھیلتے بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا، کہنے لگی تم کتنی بڑی بیوقوف ہو، اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے بھی کہ اس کمرے میں جانے سے تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں کسی اور دن اس کمرے میں جانا چاہیے۔ تم کون سا اس گھر میں پرائی ہو، ہر وقت تم یہاں رہتی ہو، تم اس دن مت جانا جب یہ شادی والا کمرہ کھل جاتا ہے، بلکہ ہم کسی اور دن اس کمرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں ساری حقیقت کا اندازہ بھی ہو سکے۔ ارم کی بات صحیح تھی، اس دن جب کہ اماں کے پاس عورتیں ہی عورتیں تھیں تو مجھے اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تب ہم نے جمعرات کی بجائے اتوار والے دن کا انتخاب کیا۔ اس دن میں نے اور ارم نے بڑی مشکل سے اس کمرے کی چابیاں ڈھونڈی۔ اس کمرے پر ایک موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا جو ہر وقت یہاں لگایا جاتا اور کسی کو بھی اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے چابیاں ڈھونڈنے کے بعد جب ہم اس کمرے تک پہنچے تو ہمارا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کمرے کے اندر کوئی ہوا تو کیا کریں گے۔ تبھی میں نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ یہ جان کر مجھے بہت عجیب سا لگا کہ اس کمرے میں ایک موٹی دیوار تھی جس کے دوسری بار کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیوار پار کر کے دوسری جانب دیکھتے اماں کو اس بات کی خبر ہو گئی اور وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے تک آئی اور کسی چیل کی ماند مجھ پر جپٹ پڑی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ خدارا گھر کر تمہیں منع کیا تھا نا اس کمرے میں نہیں آنا، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ باہر نکلو۔ اماں کے چیخوں پکار سن کر میں اور ہما کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں کو اتنی بر وقت ہمارے اس کارنامے کی خبر ہو جائے گی۔ اماں کے ہاتھوں بری طرح پیٹنے کے بعد ہم اس کمرے سے باہر آ گئی، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہما کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر رہوں گی۔ اب کہ ہم جمعرات والے دن ہی شادی والے کمرے میں جائیں گی تاکہ ہمیں عین اسی وقت معلومات کا پتہ چلے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ ہما کی بات صحیح تھی، میں نے بھی شادی والے کمرے میں جانے کا فیصلہ جمعرات تک ملتوی کر دیا۔ ہما بھی 2-3 دن میں یہ بات بھول گئی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ میں دوبارہ اس کمرے تک نہ جاؤں۔ جمعے والے دن ہما مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا ساتھ ضرور دے گی، چنانچہ اس نے 2-3 عورتوں کو اشارہ کیا، اب نہ جانے کیا بھگ دوڑ مچی۔ ہما نے ان کو کیا دیکھنے کے لیے بلا لیا کہ وہ عورتیں ایک دم سے بے چین ہو کر دروازے کے آگے ہٹ گئی اور ان میں وہ خادمہ بھی تھی جو کہ کراہتے چہرے کے ساتھ ہر وقت اس کمرے کے باہر پہرا دیتی رہتی۔ ہما نے اسے وہاں سے ہٹا لیا۔ عین اسی وقت اماں کے منتظر کیے ہوئی ایک لڑکی اور اس کی ماں شادی والے کمرے کے باہر آ گئی۔ میں اسی وقت موقع پا کر اس کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس دیوار کو ہٹانا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ ایک لکڑی کے دروازے کی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایک دروازہ پلٹ کر آگے کی طرف آئینے پر نظر ڈالی تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کمرے میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے دوسری طرف سے بھی سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں اماں کو خبر ہو گئی کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا، لیکن اب ان کی آنکھوں میں وہ چمک اور وہ غصہ اور کہنا تھا جو بھی مجھے یہاں آنے سے پہلے دکھایا جاتا تھا۔ اماں کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی۔ ان کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ میں اس کمرے تک پہنچ چکی ہوں اور ساری حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں۔ اماں نے تو جیسے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر میرے سر پر جون سوار تھا۔ میں جس بات کے لیے اتنا پریشان ہوئی، اماں نے وہ اس کے بارے میں ایک ایک لفظ کی بھی بھنگ نہ پڑنے دی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا، اماں سے پوچھا اماں بتاؤ یہ صحیح ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اماں نے تو چپ سادھ لی۔ کئی دن اماں مجھ سے ناراض بھی رہی، مجھ سے بات تک نہ کی، مگر غلطی وہی تھی مگر غلطی انہی کی تھی، سو انہیں کو معافی بھی مانگنا پڑی اور مجھے ساری بات بھی بتانا پڑی، جس کے بعد مجھے اپنے دادا سے شدید نفرت ہو گئی اور میں جو اپنے دادا ابو سے اس قدر محبت کرتی تھی، انہیں دنیا میں ایک انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتی تھی،
اب وہ مجھے ایک درندہ سا تو انسان لگنے لگے۔ اما کی کہانی کچھ یوں ہے، میں جانتی ہوں کہ تو مجھے قصوروار جان رہی ہے، لیکن جب میں یہاں بیاہ کر آئی تھی تو میرے من میں بھی کبھی بھی یہ خیال، یہ وہم و گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں لڑکیوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، انہیں ناچ گانے کے ذریعے مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا، اور پھر جب وہ اپنی زندگی میں اپنی ساری حدیں پار کرنے کے بعد اپنے باپ بھائیوں کے لیے دولت کما لیتی تو انہیں کسی ایسے بد کردار شخص کو بد کردار شخص کے پلے باندھ دیا جاتا جو عورت کو کبھی عزت اور مقام نہیں دے پاتا۔ لیکن کہتے ہیں اللہ نیک روح کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ ان کو عزت دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان کرتا ہے، ان پر پڑنے والی مشکلات کو ان کے لیے قابل برداشت بناتا ہے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان مشکلات سے بچانا، مجھے اس گناہ کی دلدل میں بچانا جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ماں باپ نے بھی مجھے انہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا جن نظروں سے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھا کرتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے بھی گناہ کی دلدل میں دھکیلا جائے گا، مگر میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، مگر میں سب کے لیے تیار تھی، اور برآخر وہی ہوا۔ مقررہ وقت پر جب میری عمر 18 سال ہو گئی تو میری بولی لگائی گئی۔ میں انسانوں کی بھیڑ میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی، مگر پھر میری تو جیسے لمحوں میں قسمت پلٹ گئی۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بولی لگانے والا کچھ عام شخص نہیں، بلکہ وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو سب سے بڑی بات کیا تھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ خود ایک با کردار شخص تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ با کردار تھا، بلکہ وہ ایک سید گھرانے کا اکلوتا ثبوت تھا۔ اسے میرے کردار سے کوئی غرض نہ تھی، وہ بس مجھے اپنانا چاہتا تھا اور مجھے گناہوں کی دلدل سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور زندگی بھر اس سے وفا نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر میں کوئی خواہش رکھتی ہوں تو بتا دوں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اور پھر وہ مجھے ایک ایسی پاک جگہ پر لے آیا جہاں کی شاید میں قابل بھی نہیں تھی۔ میرے ساتھ اس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میرے شوہر نے میری بات کا مان رکھ لیا اور وہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہی اس گھر میں لے آئے تھے جہاں پر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور سید زادے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ حقیقت بھی نہیں چھپائی کہ میرا ماضی کیا ہے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سب کا فرق ہم پر اور ہماری زندگی پر کتنا پڑے گا۔ جذبات کی روح میں آ کر انہوں نے اپنے بابا جان کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ بابا جان نے تو پہلے انہیں معاف نہیں کیا، مگر پھر نکاح کی لاج رکھ لی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی، مگر میرے بھائی پر سخت پہرے تھے۔ مجھے خود کو ثابت کرنے میں 15 سال لگ گئے، لیکن ان 15 سالوں میں میں نے ایک بار بھی غلطی نہیں کی، میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، میں نے اس خاندان کے اقتدار کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ میرا مقام اس معاشرے میں ایسا بن گیا جیسا پہلے میری ساس کا ہوا کرتا تھا۔ عورتیں میری عزت کرنے لگی، میرے کردار کی گواہی دینے لگی، مگر میرے سسر مجھ سے اب بھی نفرت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خون کا اثر باقی رہتا ہے، خون کی تاثیر کبھی ضائع نہیں جاتی، اور یہ ہمیشہ انسان کو اس کا اصل رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی جوان ہو رہا تھا، اسے بھی معاملے کی نزاکت کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے بھی سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اپنی بہن کے گھر کا خیال رکھنا، کبھی اس ماحول میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ مجھے بھی یہاں سے در بدر ہونا پڑے، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرے بھائی سے بھی نہ جانے کیسے یہ حرکت سرزد ہو گئی کہ ایک دن اس نے ایک نوکران سے بات کرنے اور پھر اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت کی۔ بس اس بات نے تو میرے سسر جی کو یہ بات کہنے کا موقع دے دیا کہ انسان کا خون بھی اپنا رنگ نہیں بدلتا اور اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے۔ تمہارے بھائی نے آج کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ میں اس بات پر بہت ہوئی، اپنے بھائی کو کوسا، مگر میرے سسر کو اس بات پر بھی یقین نہ آیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اپنے بھائی کو اس گھر سے نکال دو، یا پھر 5 سال بعد میرے کسی سخت فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ میرے سسر 5 سال بعد اپنا دل بدل دیں گے یا میں ان کے دل میں پھر سے جگہ بنا لوں گی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں نے تو اپنے بھائی کو سدھار لیا، اس کے لیے میں نے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی بھی کر دی۔ مگر جب میرے سسر نے اپنا فیصلہ سنایا تو میری جان نکل گئی، اور اس فیصلے کے مطابق مجھے اپنے 5 اولادوں کو اپنے ہی گھر میں قید کرنا تھا، کیونکہ وہ کم نسل تھے، ان کے ساتھ کسی کو بھی جڑنے نہیں دیا جانا تھا۔ وہ بھی اپنا آپ ظاہر کرتے، وہ اس خاندان کی عزت کو ڈبو دیتے، حالانکہ میرے 5 بیٹوں کا باپ تو ان کا ہی بیٹا تھا۔ لیکن میرے سسر نے میری بات کی پرواہ نہیں کی اور مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں اپنے بیٹوں کو کسی سے ملنے جلنے نہ دوں اور تمہیں بھی باہر نہ نکلنے دوں۔ تم تو خیر کسی نہ کسی کی نظر میں آ ہی گئی، لیکن تمہارے بھائی ہمیشہ اس کے
हमेशा इसके कैद में रहे। तुम मुझसे सवाल करती रह गई कि मैंने तुम्हारे भाइयों को घर से निकलने क्यों नहीं दिया, मगर मैं जवाब ना दे पाती। तुम्हारे ससुर को मैं इस बात पर मनवा लिया था कि अगर मैं अपने बेटों की शादी करके उन्हें गांव से बाहर भेज दूं तो वो मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने इस बात पर हामी भर ली थी। यहाँ की औरतें मेरे किरदार से वाकिफ थी, उन्हें मेरे बेटों की शराफत का भी अंदाजा था।